नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें अब क्लीशे जो हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन इंसानियत भी शर्मा जाए, आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान निगल जाए, इस तरह की टर्म्स भी कम पड़ती हैं। ऐसा ही एक वाक़या कल जो है वो पत्तोकी में हुआ है, जहां सोशल मीडिया पे एक फुटेज बहुत वायरल हुई, जहां ये दिखाया जा रहा है कि एक लाश पड़ी हुई है एक शादी हॉल में, और वहां बाराती जो है वो मज़े से खाना खा रहे हैं। तो उस पर ख़ासा हंगामा मचा। तो बाद में ये बात सामने आई कि ये शख्स जिसकी लाश थी, ये 50 साला मोहम्मद अशरफ है, जो पापड़ बेचता था। और कुछ वाक़या ऐसा हुआ है कि उस शादी हॉल में बकौल पुलिस के कि वहाँ पर जो है नोट जो है निशावर किए जा रहे थे, तो लोग लूटने के लिए गए, ये भी अंदर चला गया। और वहीं पर ही किसी ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने शायद जेब काटने की कोशिश की है। बस आपको पता है, फिर उसके बाद लोग इस पर पिल पड़े, और उसके बाद उसको इतना मारा गया कि मुबैना तौर पर वो उनके तशद्दुद से जो है वो वहीं जाँ बहक हो गया। अच्छा, ऐसे मौके पर अगर कोई मर जाता है तो ज़ाहिर है या तो एम्बुलेंस बुलाई जाती है, पुलिस बुलाई जाती है, मगर उसकी लाश साइड पे रख कर बाराती दोबारा से खाना खाने में मशगूल हो गए। और जब ये फुटेज वायरल हुई तो ज़ाहिर है हुकूमत ने नोटिस लिया, पुलिस ने गिरफ़्तारियाँ शुरू की, और जो अब तक की इत्तलात हैं तकरीबन 12 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। FIR में जो है 6 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। ये जो 12 अफराद हैं, इसमें ये जो शादी हॉल है इसका मैनेजर भी शामिल है और कुछ बाराती भी हैं। बाकियों की निशानदही जो CCTV फुटेज है वहाँ पर उसके थ्रू से की जा रही है। हमारे साथ नुमाइंदा कसूर हमारे जो है अफजल अंसारी डॉन वो मौजूद है। अफजल साहब, ये वाक़या जो हुआ है इसके बारे में अभी तक मुख्तलिफ इत्तलात हैं कि क्या वहाँ पर हुआ, ये पापड़ बेचने वाला था, ये अंदर क्या करने गया, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं इस वाक़े के बारे में? जी, मेरी बात हुई है मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक उनके पास जितनी भी CCTV फुटेज हैं या शादी पर जो ड्रोन मूवी बनाते हैं वो आई है, या मोबाइल कैमरास की मदद से जो उनके पास जो भी एविडेंस आई है, उससे कहीं पर भी उनको टॉर्चर की या लड़ाई झगड़े की वीडियो नहीं मिली। ठीक है जी। तो इसलिए पुलिस जो है वो उसकी इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने कहा कि ये डांडी का प्लेयर भी था अशरफ, तो ये वहाँ पर ये नोट जो है वो सलामी जो है वो वसूल कर रहा था। तो अफजल साहब, पुलिस का जैसे आप अभी कह रहे थे, उनका कहना है कि जो इनिशियल जो पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कोई तशद्दुद के निशानात नहीं मौजूद, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई तशद्दुद सामने नहीं आया। ताहम पुलिस ने जो है वो सैंपल इकट्ठे करके फोरेंसिक लैब में भिजवा दिए हैं। अब पुलिस के पास 2 सोर्स हैं मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो नंबर 1 ये है कि इनिशियली जो डॉक्टर चेकअप करता है उसमें देखता है कि बॉडी के ऊपर कोई टॉर्चर के निशानात मौजूद हैं कि नहीं। अभी तक डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि इसकी बॉडी पे कोई टॉर्चर के निशानात नहीं थे। अभी दूसरा जो इनके पास पैरामीटर है वो है फोरेंसिक लैब से जो सैंपल्स भेजेंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा जिसके लिए इनके 10 से 14 दिन लग सकते हैं, तो उसके ऊपर अभी मुकम्मल तौर पर डिपेंड कर रही है पुलिस कि जब वो रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी। अच्छा, अफजल अंसारी साहब, जो ये अफजल अंसारी साहब, ये जो FIR जो कटी है इस वाक़े की, वो परवेज़ जो है बहनोई मरने वाले अशरफ का, उसकी मुद्दइयत में बता रहे हैं कि कटी है। और क्या इस FIR में ये है कि वो वहाँ से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि उसका जो है बरादर निस्बती मोहम्मद अशरफ, उस पर 5-6 अफराद जो बाराती थे वो तशद्दुद कर रहे थे। गालिबन पापड़ की कीमत पे झगड़ा हुआ और उसके बाद उसे ज़ख्मी हालत में शादी हॉल के अंदर ले जाया गया और फिर वो मर गया। एक बिल्कुल एंटायरली वर्जन ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू FIR। आपने FIR आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या उसमें ये है क्या?
جی بالکل ایسا ہی ہے. ایف آئی آر کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کل جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھی اس سے تھوڑا سا کانٹراڈکشن ہے. ایف آئی آر کہتی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر موجود تھے یا گزر رہے تھے تو ان کے سامنے جھگڑا ہوا, یہ آئی وٹنس ہے. ایک جو ہے ایف آئی آر کا مدعی اور دو اس کے ساتھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کے وٹنس ہیں, جبکہ کل سوشل میڈیا پہ جب یہ 1 گھنٹہ خبر چلتی رہی تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے. ایون کہ جب پولیس نے باڈی کو اپنی کسٹڈی میں لیا تب بھی کسی کو شور نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر, لیکن وہ جو ویڈیو ہے شادی ہال کی جس میں کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بے حسی کی مطلب انتہا ہے کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور اس کے اوپر سفید کپڑا بھی ڈالا ہوا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے. جیسے یہ جو بات ہے نا, اب یہ جو بات ہے, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو پتہ نہیں کیوں, دیکھیں ہم نے مشال خان کے مناظر بھی دیکھے ہیں, اور بغیر میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قتل ہے, ابھی ہم شور نہیں ہیں. ہم نے سیالکوٹ کے مناظر بھی دیکھے ہیں, ہم نے میاں والی کے بھی دیکھے ہیں, خانے وال جہاں پر ابھی کچھ پچھلے ماہ میرا خیال ہے وہاں پر ایک لنچنگ ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں یہ جو ویڈیو ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, جیسے افضل صاحب کہہ رہے ہیں اور سب نے دیکھی ہے, اس کے اوپر ایک سفید کپڑا بھی ڈالا ہوا ہے, اور یقیناً یہ بھی کوئی شادی ہال کے کسی ٹیبل کلاتھ والا کپڑا ہی ہوگا نا, وہاں پہ کفن کہاں سے ملے گا آپ کو, ڈالا ہوا ہے, اور لوگ آرام سے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. میں تو شکر کر رہا تھا, کیونکہ میں بھی وہاں پہ کبھی 1-2 محفلوں میں گیا ہوں, کہ جب کھانا لگا ہو شکر کریں کہ اس کو کچلتے ہوئے نہیں لوگ بھاگے ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے کہ کہیں ہمیں اچھی بوٹی نہ مل جائے. تو بے حسی کے علاوہ مجھے کوئی لفظ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا, لیکن یہ بالکل ہی ناکافی ہے. مبشر, اچھا ایک اور چیز جو حالانکہ ریلیٹڈ نہیں ہیں یہ مثالیں, لیکن یہ جو قصور کا ایریا ہے پچھلے 2 سال میں جو یہاں سے مختلف نوع کی خبریں آئی ہیں, جیسے وہ بھٹا مزدور اور اس کی مسیحی بیوی جو مسیحی جوڑا تھی اس کی ہلاکت, اور پھر جو سیکس ویڈیو سکینڈل آئے حسین خان والا 2 دفعہ اس کی خبر ملی, اور اس طرح کی جو صورتحال, زینب, میں بلیم نہیں کر رہا ہوں, لیکن کیا مسئلہ کیا ہے کہ اس طرح کی جو عجیب و غریب انسانی بہیمیت کی تجرباتی خبریں ہیں ان خطوں سے زیادہ آ رہی ہیں. تو افضل صاحب آپ کیونکہ کور کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, یہ جو واقعات تواتر سے اس طریقے سے ہو رہے ہیں, تو کیا مسئلہ وہاں کیا ہے؟ مسئلہ معاشرتی ہے. بڑا مشکل سوال ہے یہ. جی بالکل مشکل سوال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف قصور میں یہ سب کچھ نہیں ہے, اور جگہوں پر بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں بہت مختلف, مطلب انسیڈنٹ. سیالکوٹ میں ظاہر سری لنکن کو مارا گیا جس طرح سے. جی سر, جی سر. خانے وال لے لیں, کوئی بھی لے لیں. اوور آل سر ہماری مطلب مورل ویلیوز جو ہیں ہم اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہماری اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرمنالوجسٹ ہیں یہ ان علاقوں میں, اگر آپ قصور کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات زیادہ ہیں, تو یہاں پر کرمنالوجسٹ کی ٹیم بھیجی جائے, وہ سرچ آؤٹ کریں کہ کیا ریزنز ہیں. بالکل نہیں, اب دیکھیں کوئی کام نہیں ہوا, اس سے بالکل وکٹمز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے سر کوئی کام نہیں ہوا. بالکل, اور نہ ہی شاید ہوگا. لیکن اگین دیکھیں, اب یہ جو آپ نے جن واقعات کو آپ نے ابھی ذکر کیا, ٹھیک ہے, وسط حسین خان والا کا جو ویڈیو کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حسین خان والا گاؤں کی ہی تھی نا. اچھا, وہاں پر تو سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے, رائٹ, ایکسیپٹ مے بی وکٹمز اور وکٹمز کی فیملی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پورے گاؤں کو پتا نہ ہو کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس میں اور یہ جو آج کے واقعہ ہے اور حسین کے خان والا کے واقعہ بالکل مختلف کیسز ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ایک ایلیمنٹ زینب کا ہم واقعہ بھول رہے ہیں. زینب کا بھی میں نے ذکر کیا تھا, چلے وہ سیریل مرڈرز ہیں. میں بات کر رہا ہوں یہ جو کلیکٹیو ایپتھی ہے. ہاں یار, بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے سر, مطلب میں بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پروسیس نہیں ہو رہا میرے سے, میں سمجھ نہیں آ رہی کہ بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, اور آپ ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی پھول کا گلدستہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ, یا کوئی واز پڑی ہوئی, یا کوئی ٹیبل ہے, یا کوئی میز ہے. کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پر ایک بندے کی جان گئی ہے. اب اگین میں نہیں جانتا کہ وہ تشدد کی وجہ سے گئی ہے یا کوئی نیچرل کازز ہیں, جو بھی ہیں,
ایک بندے کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے سر, میت پڑی ہوئی ہے وہاں پر, اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, ان کو صرف اتنی پرواہ ہے کہ یار نہیں آؤ یار روٹی شوٹی کھاؤ, ککر شکر پھاڑو, یہی ہے. تو جب اس طرح کا ایک جنرل ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے تو کیا بڑی بات ہے یار اگر میرے سامنے 2-3 لوگ قتل ہو جاتے ہیں, میں جا کے پاپڑ خرید کے آ جاؤں گا واپس گھر. تو یہ بنیادی آپ کا مسئلہ ہے نا. اٹ از ناٹ کہ یہ کیس ہوا یا یہ کیس نہیں ہوا, یہ ہے کہ نو ون کیئرز. جی وہ سر یہ بھی ہو سکتا ہے زرار کہ جن تواتر سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, لنچنگ کے ہو رہے ہیں یا ریپ کے ہو رہے ہیں, گینگ ریپ کے ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں شاید ہم سب ہی بے حس ہو گئے ہیں. سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کو ایک نارم کے طور پہ لے لیا ہے کہ ہاں اب ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ شوق نہیں کر سکتی, اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہم جو ہے شاید دوبارہ سے ایک وہ معاشرے کے اندر ایک جھرجھری پیدا ہو کہ نہیں یار ان واقعات کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرے خیال میں لیکن ریاست نے بھی اس کو ایک نئے نارمل کے طور پہ لے لیا ہے, اس لیے کہ اس واقعے سے لے کے زینب کے واقعے سے لے کے آج تک یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے, کیا ہوا, ایس پی سے ڈی آئی جی نے رپورٹ طلب کر لی, ڈی آئی جی سے آئی جی نے رپورٹ طلب کر لی, آئی جی سے وزیر اعلیٰ نے رپورٹ کر لی, اب اسلامی کانفرنس ختم ہونے کے بعد شاید پرائم منسٹر بھی رپورٹ طلب کر لیں گے. بالکل اس کو بھی ایک بالکل ایسے ہی نارمل ایٹیچیوڈ ہے ریاست کا بھی جیسے ان لوگوں کا نارمل ایٹیچیوڈ تھا جو اس وقت کھانا کھا رہے تھے. نہیں دیکھیں ریاست کا, دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا ہوگا. ریاست کرے تو اور کیا کرے, نوٹس ہی لے سکتے ہیں نا جی. آئی جی بولے گا, آگے بولے گا, کیس رجسٹر ہوگا. نوٹس کیوں لے رہے ہیں, ریٹ کا مسئلہ ہے بھائی جان, مسئلہ بنیادی مسئلہ. دیکھیں ریاست از این انفیلنگ اینٹی سر. دل انسانوں کے ریاست نوٹس لینے کے لیے نہیں ہوتی, ریٹ قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. ریاست کے نہیں ہوتے. یہاں پر ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دوسرے بندے کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے, سیالکوٹ کا آپ نے ذکر کیا نا یار, ہمیں یہ میاں والی کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. ایک بندہ وہاں پر ہے, 50 لوگ اس کو کوٹ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے, صرف ایک لات مارنے کے لیے. آپ نے انسان تو نہیں سمجھا نا, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. نوٹس کی وسعت نے جو بات کی ہے نوٹس کی, نوٹس بھی ان چیزوں پر لیا جاتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں. باقی جگہ جو ہے نوٹس بھی نہیں ہے. ابھی مثلا میاں والی میں کل یہ خبر آئی کہ ایک نرس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, پرسوں ہوا تھا یہ واقعہ, اور 30 گھنٹے بعد پولیس نے جو ہے وہ سیمپلز لیے ہیں اس خاتون کے جن کو گینگ ریپ کیا گیا ہے میڈیکل کے لیے. تو ظاہر ہے کروشل ٹائم تھا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو فوری ایویڈنس لینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں پولیس کے لیے بھی اب نیو نارمل ہو گیا ہے کہ ہاں ایسا کوئی واقعہ ہوگا, ریپ کا ہوگا یا گینگ ریپ کا ہوگا, تو یہ ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. تو پولیس کے اندر بھی جو وسعت بات کریں, ریاست سے مراد ظاہر ہے پولیس ہی ہے یہاں پر, تو پولیس کے اندر بھی اب یہ ہے کہ ایک نیو نارمل ہے, اس کو دیکھیں. عدلیہ میں بھی نیو نارمل ہے یار, اس طرح ان کو نظر آ رہا ہے فوٹیج کے اندر, اور صرف انہوں نے یہ کارروائی کی ہے کہ انہوں نے 2-4 لوگوں کو دھر لیا ہے, چند نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ کر لیا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جی ابھی تک تو ایسے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی جس سے پتہ لگے کہ اس پر تشدد ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب سندھ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر آئے دن یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ہندو جو لڑکیاں ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, کچھ کو جو ہے فورسڈ کنورژن ہو جاتی ہے, جبری مذہب کی تبدیلی ہو جاتی ہے, اور جو اس پر راضی نہیں ہوتی اس کو جو ہے زبردستی اغوا کر لیا جاتا ہے. کل بھی ایک ایسی کوشش ہوئی روہڑی میں جہاں پر ایک 18 سالہ لڑکی ہے پوجا اوڈھ, اس کو جو ہے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. جب اس نے ریزسٹ کیا تو اس کو گولی مار دی گئی. پوجا اوڈھ جو ہے وہ 6 بہنوں میں سب سے بڑی تھی. اس کے والد کا یہ کہنا ہے, جو غریب آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ واحد میرا سہارا تھی, کپڑے سیتی تھی اور میں نے اسے کورس بھی کرایا تھا. مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے اگین جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو پتوکی کا واقعہ ہے
उसके बाद ये भी वाक़या जो है इस पर भी खासा रिएक्शन सामने आया। हमारे साथ उबैदुल्ला शेख हैं, हमारे नुमाइंदा सक्खर से। उबैदुल्ला, ये जो वाक़या हुआ तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? क्या कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, ये सक्खर जिले की जो तहसील है रोड़ी का जो है पटनी थाने की हदूद में ये वाक़या जो है पेश आया हुआ है। और यहाँ पर जो है एक शख्स था साहेब और उसके घर में जो है मुसल्ला अफराद ने घुसकर उसकी जो लड़की थी पूजा उसको अगवा करने की कोशिश की थी, जिस पर जो है लड़की ने मज़ाहमत की तो उन्होंने गोलियां मारकर उसे मौके पर हलाक कर दिया है। इस वाक़े के बाद जो है पुलिस ने एक मुल्ज़िम जिसका नाम जो है वाहिद बख्श लाशारी बताया, उसको आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया था और उसे जो आज सक्खर रोड़ी की सिविल जज व जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। जबकि मैं बताता ये चलूं कि इस वाक़े का मुकदमा जो है मुल्ज़िम वाहिद बख्श लाशारी और उसके 2 साथियों के खिलाफ जो है दर्ज किया गया है। ताहम अभी तक उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और इसके लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में मेरी एसएसपी शादी से इनकार था। क्या रीजन क्या थी? ये रीजन जो पुलिस के मुताबिक रीजन ये है कि लड़का जो है इनका पड़ोसी जो मुल्जिम है वाहिद बख्श लाशारी, ये मकतूला का जो है पड़ोसी था और लड़की को जो है पसंद करता था और जो है उसकी जो पसंद उसने जो है इसके वालिद से उसकी शादी के लिए उससे रिश्ता तलब किया था, मगर रिश्ता न देने के बाद जो है उसने गुस्से में आकर जो है उनके घर में घुसकर फायरिंग करके जो है इस लड़की को जो है हलाक कर दिया है। जी, तो इसको अगवा करने की कोशिश नहीं की गई थी? ये पुलिस के मुताबिक ये एक डायरेक्ट मर्डर का केस ही है। मर्डर का केस तो वैसे ही है, लेकिन वो घर में दाखिल ही हुआ इस नियत के साथ कि वो पूजा का कत्ल कर दे। पुलिस ये कह रही है। जी, इसका कहना ये है कि जब पुलिस का कहना ये है कि मुल्जिम जो है मकतूला को पसंद करता था, उसने उसके वालिद से जो है रिश्ता मांगा था, मगर रिश्ता न देने पर जो है गुज़िश्ता रोज ये मुल्जिम जो है घर में घुसा और इसने जो है घुसते ही जो फायरिंग कर दी और जिससे ये जो पूजा और जो है मौके पर हलाक हो गई। अच्छा, उबैदुल्ला 1 मिनट। पुलिस का जो वर्जन है अब आपने बता दिया, अब आपके पास जो कागज़ है, जो रिपोर्ट है, वो एक साइड पे रख दें। मैं आपसे 1-2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इसमें तो लड़की खैर कत्ल हो गई। आपको मालूम है कि शुमाली सिंध में सक्खर, घोटकी, शिकारपुर, जैकोबाद हिंदू बरादरी अच्छी खासी यहाँ मौजूद है और उन्हें बहुत ही संगीन किस्म की शिकायत हैं, बिलखुसूस अपनी बच्चियों के बारे में कि वो गैर महफूज हैं, अगवा हो जाती हैं, उन्हें बंदूक की नोक पे मज़हब तब्दील करने पे मजबूर किया जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल है, हमारी सोसाइटी में हो गया है। आप बतौर सहाफ़ी अब आप बात करें उस इलाके के शहरी के तौर पे कि ये मसला जो है ये किस कदर गंभीर है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं आपके एरिया में? जी, हमारा अंदरूनी सिंध का जो एरिया है जिसमें सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, जैकमाबाद, लाड़काना, कश्मोर, कंदकोर के जो ये इलाके हैं, यहाँ पर हिंदू बरादरी की हिंदू बरादरी के अलावा दीगर जो अक़लियती बरादरी है उसकी भी यहाँ पर जो है अक्सरियत पाई जाती है और आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक तशवीश की लहर जो हिंदू बरादरी में दौड़ी हुई है और खुसूसन यहाँ की जो अक़लियती बरादरी है खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझती है और इस हवाले से सियासी वो तो मैंने बता दिया सरकार, वो तो मैंने हुजूर बता दिया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप चूँकि उस इलाके के मकामी हैं, कि पुलिस का जो उमूमी रवैया होता है, इसलिए कि इस इलाके में रियासत पाकिस्तान तो पुलिस ही है ना, या ज़िलाई या तहसील की इंतज़ामिया या ताल्लुक़े की इंतज़ामिया है, उनका उमूमी रवैया क्या होता है? चूँकि जो अगवा करने वाले हैं उनकी पुश्त पे रूहानी और जागीरी ताकतवर अनासर का हाथ है, इसलिए वो भी रूटीन की बात समझते हैं, टालम टोल करते हैं, या कोई सीरियसली भी कभी लिया जाता है इस इशू को? जी, इस तरह के वाक़यात में हमने ये देखा है कि पुलिस अक्सर जो है जानिबदारी का मुजाहरा करती है और खुसूसन अब वो मुल्ज़िमान की तरफ से जो है वो उनकी हिमायत करती है और जो मुतासरीन है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, इसलिए वो यहाँ की जो अदालतें खुसूसन सिंध हाई कोर्ट सक्खर में इस तरह के आए दिन अक्सर जो है पटिशनें और आइनी दरख्वास्तें दाखिल होती हैं जिस तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, खुसूसन जबरी मजहबी तब्दीली के हवाले से जो है हमारा डहरकी और घोटकी का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। वहाँ पर जो है कुछ रूहानी दरगाहें भी मौजूद हैं, कुछ मजहबी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर जाकर वो पनाह वगैरह लेते हैं और वहाँ पर उनको जो है मुकम्मल पनाह दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उसके बाद उनको अदालतों में पेश करके उनके बयानात लिए जाते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, तो अगर मैं एक पुलिस को ऑब्जर्वेशन भी उन दरगाहों में जाने की कोई इजाज़त नहीं है या वो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे पहले
کہ وہ ایک نابالغ لڑکی کا جبری مذہب کا سرٹیفکیٹ بنا کر کے عدالت میں پہنچ جائے، اس دوران پولیس کیا کرتی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ پولیس یہاں پر ہمیشہ ہی جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور مذہبی حوالے سے جو ہے یہاں پہ کچھ شخصیات جو ہیں سیاسی بھی ہیں، جس کی وجہ سے پولیس ہمیشہ جو ہے جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہے. متاثرین بیچارے احتجاج کرتے کرتے رہ جاتے ہیں مگر ان کو انصاف نہیں ملتا. وہ کون سی شخصیات ہیں؟ جی میں اب کن سیاسی شخصیات کا نام لوں؟ کئی ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن میں وہ مذہبی MNA بھی رہ چکے ہیں، MPs بھی رہ چکے ہیں، کچھ وزراء بھی رہ چکے ہیں، اس وقت کچھ جو ہے اپوزیشن میں شامل ہیں، کچھ حکومت میں شامل ہیں. کسی تین چیزیں مخصوص سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے یا تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہاں یہی کام ہوتا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ تقریباً اپوزیشن جماعتوں سے بھی ان کا تعلق ہے اور حکومت میں جو جماعت شامل ہے اس میں بھی ان کا جو ہے تعلق شامل ہے. ارے میرے بھائی عبید، ان جماعتوں کا کوئی نام بھی تو ہوگا میرے بھائی. میں نام بتا دوں، آپ ان کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو یار؟ دیکھو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ GDA کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ JUFA کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھو یار، آپ ایشو کو نہیں سمجھ رہے نا یہاں پہ باس. یہاں پر کیا ایشوز چل رہے ہیں؟ ایک ہے لالسنس کیوں ہے؟ کیونکہ سب نے اپنی ایک سیاسی جاگیر بنائی ہوئی ہے جہاں پر وہ ریاست ہے. سر ریاست پولیس نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ اپنی جاگیر میں اپنی ہی ریاست ہے، خود جج ہیں، جوری ہیں اور جلاد بھی ہیں. اور یہ ہوتا ہے جب آپ ریاست کے فنکشنز کو، اینڈ آئی ایم سوری یہاں پر سندھ حکومت کا ایک بہت بڑا ہاتھ آتا ہے، جب آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہو لوکل لوگوں کو، لوکل جو آپ ان کو فیوڈلز کہیں، آپ ان کو پیر کہیں، آپ ان کو جو بھی کہیں، کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے بعد میں نا، تو آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. دو چیزیں یہ ہیں، لالسنس، امپیونٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑھتی ہوئی انتہا پسندی جو سندھ میں بھی بڑھ رہی ہے، آپ مانے یا نہ مانے. اور ان تین چیزوں کا جب ملاپ ہو جاتا ہے، سفر کون کرتا ہے؟ سب سے کمزور طبقے. اور یہاں پر سب سے کمزور طبقے کون ہیں؟ یہاں پر ہیں ہماری اقلیتیں، اور اقلیتوں میں بھی جو جوان لڑکیاں ہیں. باٹم لائن یہ ہے سر. وقفہ لیں. مجھے یاد ہے کہ فروری 1974 میں جب اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تھی تو ہم ریڈیو پہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ترانہ سنتے تھے، ہم تابہ ابد سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں. 1974 کی بات ہے. یہ جو آج کانفرنس شروع ہوئی ہے اسلام آباد میں، 48ویں اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس، جس میں کہ تقریباً 2 درجن کے قریب وزرائے خارجہ اور باقی جو 57 ممالک ہیں ان سے کوئی نائب وزیر خارجہ، کوئی لیسر درجے کے افسر، بہرحال نمائندگی سب کی ہے. اس میں بھی یہی ترانہ بجایا جا رہا ہے قلعی کرنے کے بعد نئی آوازوں میں. تو ترانہ تک تبدیل نہیں ہو سکا. لیکن تقریریں بہت اچھی ہوئی. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے بہت دردمندانہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین اور کشمیر پہ ناکام ہو چکے ہیں بحیثیت امت مسلمہ ایک متحد موقف وضع کرنے میں. ہماری اپنی خارجہ پالیسیاں ہیں. جس طرح فلسطین میں دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے، اگر ہم متحد نہ ہوئے تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. سعودی وزیر خارجہ نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی، لیکن انہوں نے ایک بات اور کی کہ سعودی عرب یمن کے عوام کی انسانی بنیادوں پہ امداد کر رہا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے اور عالمی قراردادوں کے مطابق ہی مسئلہ فلسطین بھی حل ہونا چاہیے. OIC کے سیکریٹری جنرل نے بھی کم و بیش اسی طرح کی باتیں کی. یہ 2 روزہ کانفرنس ابھی جاری ہے، کل مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے کی توقع ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عین اس وقت جبکہ اسلام آباد میں یہ اجلاس ہو رہا تھا، شرم الشیخ میں ایک اور سہ فریقی سربراہ کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ، میزبان صدر السیسی مصر کے صدر، اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان شریک تھے. اور اسی وقت سری نگر میں ایک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی، 4 روزہ انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے، جس میں سعودی عرب
اور UAE بھی شریک ہیں. UAE کی تقریباً 30 کمپنیوں کے 3 ارب روپے کی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کے معاہدے بھی ہوئے ہیں. مبشر زیدی صاحب، میں مزید اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کے حوالے. دیکھیے وسعت، اس میں میرا خیال ہے کہ ہم ذرا OIC کو بہت کم سیریس بھی لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو بہت زیادہ سیریس بھی لیتے ہیں. جس طرح UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو ہیں وہ 1947-48 کے بعد سے متعدد کیا ہزاروں ریزولوشنز جو ہیں وہ موجود ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی، اور ان میں سے کسی پر بھی کوئی رد عمل ایز سچ نہیں ہو رہا. بس وہ ایک FATF جو ہے وہ مل گیا ہمارے خلاف، اسی پہ لگتا ہے کہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، لیکن کوئی تسلسل نہیں ہے UN ریزولوشنز کا کہ ان پہ رد عمل ہو. اسی طرح SCO جو ہے اس کی، یا کسی بھی یہ جو مجموعی طور پہ ملک مل کے بیٹھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ بیانات ہی دے سکتے ہیں. تو ایز فار ایز OIC کی اہمیت کیا ہے، اس کی یہی اہمیت ہے جو وہ سر انجام دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ اہم امور پر جو بیانیہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ ہیں ان کی ویلیوز کے ساتھ، عوام کی امنگوں کے ساتھ، اس پر آ کے وہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کروا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ OIC سے امید رکھنا جو ہے وہ اس کا کوئی حاصل نہیں. رہی بات کہ سری نگر میں کیا ہو رہا ہے یا شرم الشیخ میں کیا ہو رہا ہے، وہ ممالک کی جو ہے مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا موقف جو ہے وہ فلسطین پر بھی اور کشمیر پر بھی بہت واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ شکایت کرنے کی جی مصر جو ہے وہ کیوں اسرائیل سے بات کر رہا ہے، یا سعودی عرب جو ہے اس نے ہمیں صرف $4 بلین کیوں دیے، 6 بلین کیوں نہیں دیے، یہ جو ہے یہ بڑے چھوٹے ممالک اور بڑی چھوٹی سوچ کی میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ عکاسی کرتے ہیں. پاکستان کو اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہی حل کرے گا، نہ وہ OIC حل کرے گا، نہ یونائٹڈ نیشنز حل کرے گا، نہ افغانستان سے کوئی آ کے کرے گا تو پاکستان کرے گا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی یہ حکمت عملی ایسی ہے کہ وہ یہ کر سکے گا یا نہیں. بہت اچھا سوال ہے یہ مشرف. یہاں پر جسٹ تھاٹ، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور پھر اسی پر ہی بات کرتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں OIC سمٹ کی جو ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ مشرف زیدی ہیں. مشرف، بریک سے پہلے آپ یہی بات کر رہے تھے اور ایگری ود یو، ریالٹی یہی ہے کہ یہاں پر آپ بیانات دے دیتے ہیں سائیکلو سٹائل قسم کے، لیکن جو ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے یا جو بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی آپریٹ کیا جاتا ہے. تو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے اگر حل ہوگا تو ہمیں ہی حل کرنا پڑے گا، اور آپ نے بات کی ہماری حکمت عملی کے بارے میں. تو آئی جسٹ لائک یو ٹو کنٹینیو ود دیٹ پلیز. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اقتصادی طور پہ اگر پاکستان جو ہے وہ انہی حالات میں جکڑا رہے گا جن حالات میں لگ بھگ 20 سال سے پاکستان جکڑا ہوا ہے، تو پھر یہ امید رکھنا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان وہ حکمت عملی اپنا سکے گا جو اس کو چاہیے، اس میں میرا خیال ہے 3 اہم عناصر ہوتے ہیں کسی بھی ایسی حکمت عملی کے. سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنا موقف ہے وہ کیپبلی دنیا میں اس کو سپریڈ کر سکیں. اس کے لیے بنیادی طور پہ پیسے خرچ کرنا بڑا ضروری ہے، اور تھوڑی سی اس کے ساتھ صلاحیت بھی جو ہے، اور وہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، وہ آپ مارکیٹ میں جا کے وہ صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا فورن آفس جو ہے وہ اتنا کیپبل اس معاملے میں نہیں ہے، لیکن اتنا خراب بھی نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے اگر اس کے پاس ریسورسز ہوں. تو ایک تو جو آپ کی میسیجنگ ہے اس کی کنسسٹنسی اور اس کا سپریڈ کیا ہوگا. دوسرا، آپ الائنسز کو اور دوستیوں اور دشمنیوں کو کس طرح مینج کرتے ہیں. اب وہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن صرف یہ اگر آپ دیکھیں کہ روس جب گئے تو مجھے پتہ ہے زرار آپ کا اس پہ بڑا سخت موقف تھا اور میرا دوسری سمت میں تھا. آپ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم نہ جائیں، میں کہتا تھا کہ یہ بڑا میں کہتا تھا کہ جائیں لیکن کچھ کہیں نہ. میرا یہ تھا، خاموشی سے جاؤ، خیر نال جاتے خیر نالا. جی اچھا، میرا یہ تھا کہ وہ جائیں، اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن
ضرور برسل سے اور امریکہ سے ساتھ ساتھ بیہائنڈ دا سینز فون پہ بات کر لیں, موئب یوسف کو بھیج دیں, جنرل باجوہ کو بھیج دیں, جس کو بھیجنا ہو بھیجیں, لیکن ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں. انہوں نے کیا کیا, وہ وہاں تو گئے اور وہاں بڑا ایکچولی اچھا انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا اور کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی. لیکن جیسے ہی جہاز سے اترے تو شاید جہاز پہ بجائے وہ سیڑھیوں سے نیچے چڑھتے, شاید ان کے لیے کنٹینر وہیں جہاز پہ ہی جو ہے وہ پلیس کر دیا گیا, اور اس کے بعد سے وہ جب سے جہاز سے اترے تو وہ کنٹینر سے نہیں اترے, ادھر ہی وہ جو ہے وہ بسر ہو گئے. اور ہر اپنے جو جلسے میں وہ امریکہ پہ جو ہے برسنا شروع کر دیتے ہیں, برطانیہ پہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں مجھے ڈرون مارنا چاہیے تھا ایم کیو ایم کے لیڈر کو, الطاف حسین کو. کہتے ہیں کہ یورپین لڑائی کس سے کر رہے ہیں, یورپین یونین کی جو ایمبیسڈر ہے, 20 گریڈ کی وہ افسر ہے, اور ایک ایٹمی قوت کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہر جلسے میں اس کا نام لے لے کے جو ہے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 4 لوگ اس کی تالیاں بجا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اچھے ہیں یا برے ہیں, وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے لمبی گیم کھیلنی ہے, اور کشمیر ایک لمبی گیم ہے, 75 سال تو ریڈی ہو گئے, تو اس میں آپ کو یہ جو آپ کی دوستیاں اور دشمنیاں ہیں اس کو بڑے منظم طریقے سے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اس کا تیسرا ایلیمنٹ زرار یہ ہے کہ آپ کی جو کنونشنل فورسز ہیں, آپ کے پاس جو ویپنز ہیں, ان کی کیا کوالٹی ہے, آپ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اور ممالک پہ. ہم نے ابھی ترکی کے بیرکتار ڈرونز دیکھے, جیولن کی بات ہو رہی ہے, یوکرین میں جو ہے چیزیں سمگل بھی کی جا رہی ہیں, ادھر سے بھی وہ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر سے بھی, لیکن یوکرین ایک سیلف کنٹینڈ ڈیفینسو میکنزم جو ہے اس کو اون نہیں کرتا, بہت سارے ممالک اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کو جب یوکرین کے اوپر جس طرح روس جو ہے وہ برسا, جب ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ وہ کرے گا جو روس کے ساتھ کیا, تو کیا اتنے ممالک ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے پاس وہ ریسورسز ہوں گے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب بہت واضح ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو کیا وہ جو تیاری کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کتنی حکمت عملی جو ہے آپ کی کیا ہے, اور کتنے منظم طریقے سے آپ تیاری کرتے ہیں, اس میں نہ تو آپ اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہیں دنیا کو, نہ اپنی دوستیاں اور دشمنیوں کو جو ہے آپ ٹھیک طرح مینج کر رہے ہیں, اور نہ آپ اپنی کنونشنل ملٹری پاور کو بیف اپ کر رہے ہیں. اور ان تینوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہو سکتی جب تک آپ کشکول لے کے ہر 2.5-3 مہینے بعد آئی ایم ایف واپس نہیں چلے جاتے. تو یہ ایز یوزول سیکیورٹی کے ڈپلومیسی ایشوز اینڈ اپ آن دی اکنامک فرنٹ. مشرف, اس طرح کی جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں, یقیناً ہم کہتے ہیں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ ہمارے مہمان بنے. اس کے علاوہ بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل, اس کے کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا, فار ایگزامپل میں نے اس کو ریٹویٹ بھی کیا, چین کے جو وزیر خارجہ ہیں اور مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں, وہ ان کی بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی. جب اسلام آباد میں ریفرنسز ہوں گی, ان کے ایک دوسرے کو تار جائیں گے, تو وہ کہیں گے یار وہ جو اسلام آباد میں بات ہوئی تھی, پاکستان نے جو وہ ہوسٹ کی تھی, پاکستان ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا, او آئی سی جیسے سیشن پہ بہت سارے غیر او آئی سی کے ممالک بھی شرکت کرتے ہیں. چین کا میں نے آلریڈی نام لیا. شاید ہمارے ویورز کو یہ نہ علم ہو کہ جو انڈر سیکرٹری ہیں جو ایشوز دیکھتی ہیں ہیومن رائٹس کے, امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں, ان کا نام ہے عذرا ضیاء. عذرا ضیاء جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اس کانفرنس میں جو ہے وہ شرکت کر رہی ہیں. اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں جن کا او آئی سی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, لیکن ان کا ایک انٹرسٹ ہے او آئی سی میں, اور وہ سب جو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا یہ موقع ہے, اور خاص طور پہ جو ینگ ڈپلومیٹس ہیں ان کو یہ ایکسپوجر جو ہے وہ روز روز نہیں ملتا. تو یہ جو ایکسپوجر ہے اس سے ان کی ڈپلومیٹک سکلز پہ بھی اضافہ ہوتا ہے, پاکستان پہ پریشر بھی زیادہ پڑتا ہے, اور پاکستان کو پھر ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے فرام دی فارن منسٹری پرسپیکٹو. تو اس کے بہت سارے انسلری فوائد میں سمجھتا ہوں ہیں, اور یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. بہت شکریہ مشرف ہم سے بات کرنے کا. اور ایک سمبولک ویلیو ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے وہ صاحب, لیکن وہ او آئی سی کے بارے میں ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ ایک ٹوتھ لیس باڈی ہے. نہیں, یہ دیکھو ہمیشہ سے نہیں تھی, اس لیے کہ 69 میں جب یہ بنی ہے رباط میں, اس وقت مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی گئی تھی, اس کے ریئیکشن میں اس وقت واقعی ایک فزیکل یونٹی کا احساس ہوتا تھا شمالی افریقہ سے لے کے انڈونیشیا تک. اور اس کے بعد
فعال کردار ادا کرتے رہے، لیکن جب یہ سوویت یونین پہ افغانستان کا قبضہ ہوا اور پھر جو عراق ایران 8 سالہ جنگ ہوئی نا، تو اس میں OIC نظر آنے لگا کہ اتنے سارے ممالک جن کے اتنے ڈائیورس قسم کے انٹرسٹ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے فورم پہ کسی یونٹی کا مظاہرہ کرنا، اور وہ بھی مستقل. تو ہر بڑی تنظیم کے کا جیسے مقدر ہوتا ہے تو OIC کا بھی ظاہر ہے یہی مقدر تھا، اور یہ نیچرل پروسیس ہے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.